प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 के इंतखाबात जीतने के लिए जिस तरह अमरीकी समाज में नफरत फैलाई, सियासी मुखालिफिन को चोर, करप्ट और अमरीकी मीडिया को बिका हुआ करार दिया, अमरीकी मसाइल के लिए जनूबी अमरीका और अफ्रीका के गरीब ममालिक से आए इमिग्रेंट्स को जिम्मेदार करार दिया, अपने जलसों में सियाफाम लोगों के खिलाफ हमलों के लिए उकसाया गया। यूं डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में पॉपुलिज्म की सियासत के एक नुमाइंदे के तौर पर सामने आए। ट्रंप के दौरे सदारत में उनकी पॉलिसीज में भी उनकी पॉपुलिस्ट सोच की अक्कासी मिली। 2020 में इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं हुए। हामियों को कैपिटल हिल के इमारतों पर कब्जे के लिए उकसाया। यूं ये कहा जाने लगा कि अमेरिका में ट्रंप तो हार गए मगर ट्रंपिज्म नहीं हारा। अब ये ट्रंपिज्म हमें फिर से 2024 के इंतखाबात में आता दिखाई देता है। अब से एक माह पहले तक कई सर्वेज यही दावा कर रहे थे कि ट्रंप नवंबर के सदारती इंतखाबात जीत जाएंगे। ट्रंप के मुकाबले में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन अपनी ज़ईफ़ी की वजह से पब्लिक मामलात और सरकारी इजलासों में बुरी तरह एक्सपोज होने लगे। वो पहले सदारती मुबाहिसे में ट्रंप के मुकाबले में एक हारे हुए बॉक्सर की तरह वार करते रहे। उनकी लुकनत, भूलने की आदत और लड़खड़ाहट जैसे मसाइल भी अमरीकी अवाम के सामने उनका एक कमज़ोर इमेज पेश करते रहे। जो बाइडन ने अपने मुल्क और पार्टी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सदारती इंतखाबात से दस्तबरदार होने का ऐलान किया और अपनी नायब कामिला हैरिस को सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजद कर दिया। लिबरल और मोतदिल मिजाज की शोहरत रखने वाली कामिला हैरिस के मैदान में आने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी में जैसे नई तवानाई आ गई। बाइडन के सदारती दौड़ से निकल जाने के बाद 2 लाख रजाकार हैरिस की मुहिम में शामिल हुए, जबकि 3.5 लाख से ज्यादा हामियों ने हैरिस के पहले टेलीफोन बैंक में शिरकत की। जुलाई तक उन्होंने 31 करोड़ डॉलर के अतियात जमा किए हैं, जो ज्यादातर छोटे अतियात दहिंदगान से हासिल हुए हैं। कई रियासतों में हैरिस की इंतखाबी मुहिम के दफातर की तादाद में ट्रंप के दफ्तरों के मुकाबले में नुमाया इजाफा भी हुआ है। अब इंतखाबी सर्वेज 5 नवंबर को ट्रंप और कमिला हैरिस के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को कर रहे हैं। देखना होगा कि क्या अमरीकी तारीख में पहली मर्तबा कोई खातून अमरीका जैसी पावर की आला तरीन पोजीशन तक पहुंचने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं। इसी पर पैनल की राय जानेंगे। सवाल इस तरह से, कमिला हैरिस ट्रंप के खिलाफ मुमकिना अमरीकी सदारती उम्मीदवार, डेमोक्रेटिक पार्टी की मकबूलियत बढ़ने लगी, क्या ट्रंपिज्म को शिकस्त देने में कामयाब हो पाएंगी? शहजाद साहब, क्या सूरत हाल है? लगता है कि कमिला आगे निकल जाएंगी, ट्रंप को पीछे छोड़ देंगी, ट्रंपिज्म को शिकस्त पाएंगी? कमिला हैरिस के जो है ना, उसका प्रिजम्प्टिव नॉमिनी जब यानी पता लगा कि शायद वो ही लीड करेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी को, तो डेमोक्रेटिक पार्टी में एक नई एनर्जी जिसे कहते हैं वो जरूर देखने में आई है, जिससे कि 1 या 2 पॉइंट से अब कमला हैरिस के कुछ पोल्स के अंदर लीड करती नजर आती हैं। लेकिन एक चीज याद रखने वाली है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रेट है वो बड़ा क्लियरली डिवाइडेड है। जो डेमोक्रेट्स हैं वो डेमोक्रेट्स हैं, जो रिपब्लिकन्स हैं ना, और अपनी अपनी सोच के हिसाब से डेमोक्रेट और रिपब्लिकन हैं, किसी शख्स को फॉलो नहीं करते, वो उस सोच के हामिल हैं जो कि डेमोक्रेटिक सोच है या रिपब्लिकन सोच है, तो उसको तो उनका वोट जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा बीच में अनडिसाइडेड वोट का है। ये जो अनडिसाइडेड वोट है ये देखता है, दोनों को परखता है, दोनों साइड्स को। ट्रंप 78 साल की उम्र का है और बाइडन 82 साल की उम्र का था, तो 82 साल की उम्र का जब शख्स हटा दिया गया बीच में से रेस के, तो अब सबसे बूढ़ा जो नुमाइंदा है, जो कैंडिडेट रह गया, वो ट्रंप रह गया। तो एक तो ये उसके खिलाफ नेगेटिव जाती है। दूसरी बात जिसको आपने कहा कि उसकी अपनी सोच जो कि बड़ी मखसूस सोच है, और जो ट्रंप के बारे में बहुत मशहूर चीजें हैं जो कि हम सब जानते हैं, पॉपुलिस्ट है, बाकी उसके बारे में मामलात हैं, तो वो उसको अब क्या कमला हैरिस डिफीट कर पाएगी या नहीं, या उससे हावी उस पे हो पाएगी। अब से लेके नवंबर तक 3 माह पड़े हैं। इन 3 माह के अंदर कमला हैरिस को बहुत क्लोजली स्क्रूटनाइज किया जाएगा, प्रेस की तरफ से, इंटरव्यूज के अंदर, डिबेट्स के अंदर, और देखा जाएगा कि इसकी अहलियत और काबिलियत कैसी है। लगता यूं है कि ट्रंप की जो ट्रंपिज्म है और कमला हैरिस की काबिलियत अगर जिस किस शक्ल में भी सामने आती है, इनका आपस में मुकाबला होगा। और क्या इलेक्टोरेट कमला हैरिस की जो काबिलियत है या नहीं है, और खास तौर पर पिछले चंद 1-2 हफ्तों के अंदर जब से ये सामने आई है, उसके जो कुछ इंटरव्यूज ऐसे हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है कि वो समझा जा रहा है कि वो इतनी गहरी नजर नहीं रखती मामलात के ऊपर जो कि रियासत के अंदर होते हैं। तो ये भी एक कमजोरी सामने आ रही है। अब ये किस हद तक कमला हैरिस अगले 3 माह में उसको कवर कर पाती हैं, ये फैसला करेगा कि वो एज आउट करती हैं या नहीं करती हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है, कांटेदार मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों तरफ में नेगेटिव्स बहुत ज्यादा हावी हैं।
جن کے درمیان میں یہ طے کرنا مشکل ہو جائے گا انڈیسائیڈڈ ووٹر کے لیے کہ وہ کس طرف کو ووٹ ڈالے. درست ہو گیا. حسن نثار صاحب، کیا واقعی خاتون اس بار امریکہ میں اوپر آ سکتی ہے؟ ٹرمپزم یعنی جو پاپولزم ایک پھر پوری دنیا میں دکھائی دیا ہمیں، وہ پیچھے ہٹے گا یا لگتا ہے آپ کو کہ نہیں ٹرمپزم ہی آگے رہے گا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ٹرمپ سے دلچسپی نہیں ہے، میں اس کو ظاہر ڈیفینڈ نہیں کر رہا. یہ جو آپ نے ابھی اس کے اوپر ایک بہتان، یہ ہم جیسے انگھڑ معاشروں میں ہوتا ہے، نفرت پھیلائی ہے اور پتہ نہیں چور ڈکیت کا ہے، اکسایا ہے اور یہ ہے وہ، یہ نہیں ہوتا. لوگ وہی بائے کرتے ہیں جو ان کے لاشعور میں ہوتا ہے. سمجھ گئے ہو؟ جانوروں کو بھی آپ گھاس کی جگہ گوشت نہیں یا گوشت کی جگہ گھاس نہیں کھلا سکتے. یہ بہت بڑی غلط فہمی اور حماقت ہے کہ فلاں نے یہ سیل کر لیا. وہ سیل وہی ہوتا ہے جو آپ کے لاشعور میں ہوتا ہے. چور اور ڈاکو کسی کو کہو جس کا کیریئر کلین ہو، بندہ ذلیل و خوار ہو جائے گا، لوگ ہنسیں گے اس پہ. کبھی کسی نے کہا ہے میرا آج خالد کے بارے میں یا فلاں فلاں، اور چند لوگ بھی ہیں، ایکسیپشنز ہیں. اس لیے پلیز یہ نہیں یہ کہا، نو، دس از واٹ ڈیموکریسی از. میں نے جو سودا بیچنا ہے میں نے بیچ لیا تو ٹھیک ہے. ایک تو وہ غلط ہے، وہ اصولی طور پہ اکیڈیمکلی رانگ ہے. اس لیے اچھا، باقی بی آپ مجھے کس امتحان میں ڈال رہی ہیں؟ میں جہاں کی جم پل ہوں وہاں کے کل کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا. آپ مجھے 7 سمندر پار دکھے دے رہی ہیں، مجھے وہاں گئے ہوئے بھی 5-4 سال ہو گئے. سو شہزاد صاحب کو مزید کرید دیں. اچھا، ٹرمپ تو آپ کو پسند نہیں ہے، میں پہلے آپ کو کرید لوں. ٹرمپ تو آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر کمیلا ہیرس شاید کوئی تھوڑی بہت پسند ہو آپ کو. کون اپنا سودا اچھا بیچ لے گا آپ کے لفظوں کے بقول؟ نہیں، سنو دیکھو بات سنو. نہیں، ایسی بات نہیں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. چودھریوں کے انتخاب میں اتنا کوئی دلچسپی لینا بنتا نہیں ہے. سر ہوتی ہے دلچسپی، پوری دنیا کو امریکی صدارتی انتخابات میں حسن صاحب دلچسپی ہوتی ہے. پالیسیز وہاں بن رہی ہیں. دنیا ویلی ہوئے گی؟ نہیں، دنیا ویلی نہیں ہے. دنیا تو اڈی طرح ویلی ہوئے گی. میرے کہنے سے ہو جانا یا نہیں ہو جانا. یہاں تو بہت سے لوگوں کی امیدیں ہیں کہ فلاں آ جائے گا تو فلاں سہولت ہو جائے گی یہاں پر. چلو یہی ہے نا، میں نے کمیوں والی بات کی ہے نا، ابھی اس کی تصدیق کر رہے ہو آپ انڈائریکٹلی. اچھا، مطلب جو لوگ یہ تھاٹ پروسیس رکھ رہے ہیں وہ یہ غلط سمجھ رہے ہیں. سنو، کہتے ہیں نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ. ٹھیک، وہ کوئی للو پھتو ملک نہیں ہے کہ جس کے آنے سے کوئی بالکل ہی جس کو کہتے ہیں وہ بڑا کوئی یو ٹرن مار لے گا. نو، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا. اس کی حدود ہوتی ہیں. کوئی بھی نیا بندہ، وہ باقی معاملات اور ہیں گلوبلی، نو، تھنگز آر سیٹلڈ. ان میں زیادہ ٹیمپرنگ نہیں ہو سکتی. وہ کیملا بی ہو یا یہ اپنا ٹرمپ بٹ ہو. ٹھیک ہے جی، ایک بریک لیتے ہیں. کوئی زیادہ بڑی تبدیلی نہیں، لیکن تو ہے امریکہ میں ٹرمپزم کا، اس کے ساتھ لوگ بھی نظر آتے تھے. لیکن کیا ہیرس آگے نکل پائیں گی؟ مزید گفتگو اس بریک کے بعد. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. افتخار صاحب، امریکہ کا انتہائی پیچیدہ انتخابی نظام ہے، زیادہ ووٹ لینے والا بھی پیچھے رہ جاتا ہے. ہلری کلنٹن کی مثال ہے، 2016 کی پیچھے رہ گئی. کیا انتخابی نظام کی پیچیدگی ہیرس کے بھی آڑے آ سکتی ہے؟ ابھی تو دکھا رہے ہیں اس وقت ٹرینڈز کے تھوڑا آگے نکلی ہے وہ. دیکھیے، بات یہ ہے کہ انتخاب کسی بھی ملک کا ہو، افغانستان میں بھی اگر ہوئے کبھی تو وہ بھی زیر بحث آئیں گے جس دن وہ انتخابات ہوئے. ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر بات ہوگی. یہ تو امریکہ کے انتخابات ہیں، اور اس میں جو بہت بڑی تبدیلی ہے وہ جو بائیڈن کے وڈرال کی ہے. اور یہ متبادل جو سی جگہ خاتون آئی ہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہیلری کلنٹن کے وقت یہ خیال تھا کہ شاید شی would have been the first president of United States of America. ایسا نہیں ہوا. یہ جو نئے دفاتر کھل گئے ہیں بقول اس رپورٹ کے، اور $31 کروڑ کے احتیاط ایک مہینے میں اکٹھے کر لیے گئے ہیں. یہ مقابلہ جو چل پڑا ہے یہ ٹھیک ہے، کیونکہ جو پاپولرزم کی ایک لہر تھی جو فاشزم کے قریب ہے. جو فاشزم کا دوسرا نام ہے وہ پاپولرزم ہے، کیونکہ اگر میں پاپولر ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کل اختیارات کا مالک ہوں اور میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں. نتیجہ
ہے کہ میں اپنے اختیارات کا وہ استعمال کرتا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے. جو ہوا امریکہ میں، یہ جو کالے اور گوروں کی بات کی گئی ہوئی وہاں پہ حقیقت میں ہوئی. بات یہ ہے کہ فاشزم تو شاید وہاں پہ نہ جیت پائے، مجھے مشکل لگتا ہے، کیونکہ دنیا میں فاشزم کے خلاف ایک نئی خواہش پیدا ہو رہی ہے. ابھی چند الیکشنز آپ کے گرد ہوئے ہیں، ابھی آپ یہ دیکھ لیں برطانیہ کا الیکشن ہوا ہے، فرانس کا الیکشن آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہوا ہے. ان کے بھی نتائج تو دیکھیں نا وہ کس قسم کے ہیں. وہ ایکسٹریم رائٹ ونگ لوگ تھے وہ ہارے ہیں، اور ان کے مقابلے میں معتدل جو قیادت ہے وہ جیتی ہے. یہ میں لیتا ہوں کہ امریکہ میں دو پارٹی سسٹم ہے، لیکن دو پارٹی سسٹم میں جو فینس کے اوپر بیٹھا ووٹر ہے وہ بھی تو کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. بالکل ہوگا. اور اگر وہ زیادہ ہوا تو وہ نتائج تو پھر ماننے پڑیں گے نا. ایک تبدیلی البتہ آئے گی کہ جو یہ تصور تھا کہ ٹرمپ ہیرو ہے، فلموں میں کام کرتا رہا ہے، پیسے والا ہے، دولت والا ہے، خواتین اس پہ مرتی ہیں اور بہت سکینڈل سامنے آ رہے تھے، یہی اس کا ایک امیج ہے نا. بالکل. اور ایک اور امیج کے علاوہ کہ وہ اس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بولتا ہے، لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے. یہی ہے نا سارا ٹرمپ جو میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں یا میں وہاں کے جو رسالے چھپتے ہیں ان میں پڑھتا ہوں. تو ممکن ہے کہ یہ خاتون اس کے مقابلے میں بہتر پرفارم کر پائے، مجھے امید ہے. صحیح. آئی ہوپ. اور پھر یہ فیصلہ کہ وہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے بارے میں ان کا فیصلہ وہی ہوگا جو پینٹاگون کا فیصلہ ہوگا. یہ حقیقت ہے اور ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے. لیکن یہ البتہ پاکستان میں کچھ لوگ دیوانہ ہوئے جا رہے ہیں ٹرمپ کی کامیابی کے، کہ ادھر ٹرمپ کامیاب ہوا اور بھائی ٹرمپ کی کامیابی کے کچھ عرصے کے بعد اس نے صدارتی حلف لینا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ادھر رات ووٹ کاؤنٹ ہوئے تو صبح آپ کا دوست رہا ہو جائے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے اور ایسا ہوتا نظر بھی نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا جی. ابصار صاحب، کیملا ہیرس کی جیت سے ہی جو ہم بات کریں کہ دنیا میں فاشسٹ جہان کی جو سیاست ہے اس کی حوصلہ شکنی ہونے کا امکان بھی ہے. کیا آپ کی امید پہ میں داد دوں. آج پاکستان کی شاید پہلی اینکر ہیں جس کو انڈین اوریجن کا کسی شخص سے پاکستان کے لیے امید کی کرن نظر آئی ہے. پاکستان سے نہیں، میں تو امریکہ کی بات یہ ہے کہ چلیں امریکہ کی بات کر لیتے ہیں نا. دیکھیں میں تو اپنے محلے کے کونسلر کی پیشین کوئی نہیں کر سکتا، وہ جیتے گا یا ہارے گا. امریکہ کے صدر کی میں کیسے کر سکتا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے. بات یہ ہے کہ میرے مسلمان ہونے کے طور پر، پاکستانی ہونے کے طور پہ دو مستقل ایشو ہیں. ایک فلسطین ہے، کشمیر ہے. ڈیموکریٹس آئیں، ریپبلکنز آئیں، ہماری کوئی نہیں سنی جائے گی. جو افتخار احمد نے کہا پینٹاگون پہ جا کے جس کو 21 توپوں کی سلامی دیں گے اس سے جو چاہیں گے وہ کروا لیں گے. سیدھی سی بات ہے. ہم یہ تاریخ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے اس کیمرے کے سامنے. ہماری ٹریجڈی یہ ہے، میری تکلیف یہ ہے. باقی تکلیف جو ہے نا، میری اصل تکلیف میری وہ تکلیف نہیں بلکہ کنسرن یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں رشی سونک انڈین اوریجن کا برطانیہ کا پرائم منسٹر بنا، ابھی اترا ہے. اب یہ کیملا ہیرس ایسے ہوتی تھے نہ ہونا سی کملی، تو وہ امریکن پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑی انڈین اوریجن کی. اور جب میں پاکستانی اوریجن کے اپنے کزنس کو، اپنے رشتہ داروں کو وہاں دیکھتا ہوں نا، اور ان کی حرکتیں دیکھتا ہوں اور موبائل فون اٹھا کے ان کی گندی گالیاں پڑھتا ہوں، تو میں سوچتا ہوں ایک یہ قوم ہے اور ایک یہ قوم ہے جس کو ہم برین کہتے ہیں. برین جو بھی ہے، برین ہے، برین نہیں ہے. ہم سے زیادہ فکر انہیں پاکستان کی رہتی ہے. ہم یہاں رہنے والوں کو اتنی فکر نہیں ہے جتنی انہیں ہماری فکر ہے. میں اس بات پہ حیران ہوں. اور پھر گالیاں لکھتے ہیں فون اٹھا کے. یہ کیا سارا وقت انہوں نے. اور جو جابس کرتے ہیں اور جابس، اس پہ میں نہ ہی بات کروں تو بہتر ہے. اور آپ انڈینز دیکھیں، ان کے آپ نام گننے شروع کریں. وہاں کی جو سلیکون ویلی ہے اور وہاں پہ جو کمپنیز ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں وہ کتنے انڈینز ہیں. اور ہمارے تو ابصار صاحب یہ تو پھر ان کے پروڈکٹس ہیں نا، ہمیں اپنے پروڈکٹس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. وہ پروڈکٹس تو یہیں پہ بننے ہیں. ہمارے پروڈکٹس میں نے بتا دیا نا، ہم بتا دیا نا، یہاں سے پیسہ لوٹو، کماؤ نہیں لوٹو. یہ ہم نے ترقی کی ہے. ابھی یو کے میں دیکھ لیں کیا ہوا ہے کہ کتنے زلفی بخاری نے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے. زلفی بخاری نے کوئی پارلیمنٹیرین کو بلایا؟ پریتی پٹیل کو بلایا؟ نہیں بلایا نا. لیکن پاکستان کو گالی نکالنے کے لیے سب سے آگے ہوں گے. آپ نے کبھی انڈینز کو دیکھا اس طرح کرتے ہوئے؟ انڈینز تو یہ کرتے ہیں، وہ اس طرح پالیسی کو افیکٹ کرتے ہیں. وہ ٹاپ کے عہدوں پہ جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے وہ اپنے ملک انڈیا جس کی انہیں دوہری شہریت بھی نہیں ملتی. انڈینز کو دوہری شہریت کی اجازت نہیں ہے، ہمارے ہاں ہے.
اور پھر بھی اپنے ملک کے لیے پھر یہ قانون سازی تو کرنا پارلیمان کا کام ہے نا افسر صاحب. اگر ہم دیکھیں کہ اتنا نقصان ہو رہا ہے اس طرح کی باتوں سے, آپ کے عہدوں پہ بیٹھے لوگ باہر نوکریاں کریں, دوہری شہریتیں رکھیں, تو پھر پارلیمان ختم کرے, اس دوہری شہریت کو نہ رکھنے دے. جو لوگ سرکاری ملازمتوں پہ ہو, جو کرنے کے کام ہے نہیں کرنے, تو پھر کیا کریں, پھر کریں یہ کام. ایک دوہری شہریت آپ کہیں نا, مطالبہ کریں, پارلیمنٹرین کو جگائیں کہ دوہری شہریت ختم کریں. آپ لوگ تو بات نہیں کرتے, آپ تو ڈیفینڈ کرتے ہیں. برین اور ڈرین. چلیں ٹھیک ہو گیا جی, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کہیں شروع کی تھی, آ کر اپنے گھر پہ ختم ہوگی, اور ظاہری بات ہے اپنے گھر کو دیکھنا سب سے پہلے ضروری ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ